अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान के इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं आया और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की जो एक लड़ाई है, कंट्रोवर्सी है, वो शुरू हो गई है। मुख्तलिफ हलकों के नताइज को चैलेंज करना शुरू कर दिया उम्मीदवारों ने। रेहाना डार ने चैलेंज किया है ख्वाजा आसिफ से अपनी हार को। नवाज शरीफ ने मानसहरा NA-15 की जो उनकी हार है, आज़ाद उम्मीदवार शहजादा मोहम्मद खान के हाथों, उसको भी चैलेंज कर दिया है। और जो मौक़िफ़ अपनाया गया है उसके मुताबिक उनका कहना था कि मानसहरा में बर्फ़ पड़ी है और उस वजह से राबतों के जो ज़राए थे वो मुनक़ता हुए और तमाम पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 नहीं आए और उससे पहले ही हतमी नताइज, जो गैर हतमी नताइज, उनका ऐलान कर दिया गया था। ये नवाज शरीफ का कहना है। लेकिन बहरहाल अभी तक PTI 100 सीट्स जीत चुकी है, और उसमें MQM जो पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि वो 18 सीट्स जीतेगी, उन्होंने 17 सीट्स जीत ली हैं। जमीयत उलमा इस्लाम 2 सीट्स के साथ। KPK में फजलुर रहमान और उनकी फैमिली एक भी सीट नहीं जीती। शायद इसी वजह से वो कह रहे थे कि जी खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस या पूरे मुल्क के जो इलेक्शंस हैं वो डिले करें, ना करवाएं, सर्दी बहुत है, सिक्योरिटी बहुत मसाइल हैं। बहरहाल PMLN लास्ट टाइम 84 सीट्स जीत कर भी बहुत कंप्लेन कर रही थी और इस दफ़ा वो 73 सीट्स जीती है और उन्होंने विक्ट्री स्पीच कर दी है। पीपल्स पार्टी 54 सीट्स जीत चुकी है और ये हालात चल रहे हैं। अभी MQM को शहबाज शरीफ ने दावत दी है मुज़ाकरात की, बातचीत की, और उनका जो MQM का वफ़द है वो कराची से लाहौर के लिए रवाना हो चुका है। इस तरीके से आज मेन अपडेट्स रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इमरान खान से मुतल्लिक ये है कि बैरिस्टर उमैर नियाज़ी और सलमान सफदर की पहली मुलाकात हुई है। उनके जो वकला हैं वो इमरान खान से मिले हैं इलेक्शन के सारे मामले के बाद। गौहर अली खान ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है। खैर, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी का कहना था कि इमरान खान ने जो उनके सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनको मुबारक दी है। उनका ये कहना है कि जिन जिन हलकों में रिजल्ट्स बदले गए हैं, कंट्रोवर्शियल आए हैं, वहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करें। लोग जमहूरियत के साथ हैं। 1970 से बेहतर इलेक्शंस ये रहे हैं। इमरान खान ने मुल्क के सबसे बड़े इदारे से कहा है कि इससे ज़्यादा कौम के साथ और आप इस तरह के मामलात ना करें। यही लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था कि मुल्क का सबसे बड़ा इदारा। अभी इमरान खान ये बेहतर बता सकते हैं कि इससे उनका क्या, कौन सा इदारा मतलब था, वो किससे बात कर रहे थे। वोट चोरी हुआ तो एहतजाज करेंगे। इकॉनमी बहुत जो मुल्क की मईशत है वो बहुत बुरी है। पाकिस्तान को बंद गली में मत ले जाएं। नवाज शरीफ जब आया है उसने मुल्क को बैंकरप्ट किया है। और इसमें एक और चीज़ भी थी कि इमरान खान ने अपने वकीलों से ये नहीं पूछा कि वो कब बाहर निकलेंगे, उनको कब इन सारे केसेस से बरी किया जाएगा, कब ये मामलात ख़त्म होंगे। और साथ साथ इमरान खान का कहना था कि मुझे अगर पर्सनली किसी केसेस से जो हर्ट हुआ है या दुख हुआ है वो है एक इद्दत का केस, ज़िल्ले शाह का केस और करप्शन का केस। ये सारी मामलात जाते हैं इसमें। अभी इमरान खान से मुतल्लिक एक और चीज़ भी चल रही है कि सिंस उनको रिहा कर दिया गया है, उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। 9 मई के केसेस में 12 केसेस थे, तो अब वो शायद शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान बाहर आके पाकिस्तान के सपोर्टर वोटर्स के साथ मिलके एंजॉय करेंगे इस विक्ट्री को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि उनके ऊपर ये एक फॉर्मेलिटी दिखाई गई है सिर्फ। शायद रिलीफ की तरफ ये मामला जाएं इमरान खान के लिए, यू नेवर नो। क्योंकि पहले भी जो केसेस थे वो सियासी एजेंडे के तहत ही हुए थे, और अभी भी अगर सियासी एजेंडे के तहत उनको रिलीफ दे दिया जाए तो आप उसको वक्त से पहले ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं है, ये लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं है इस वजह से। लेकिन स्टिल अभी 31 साल की मजमूई कैद इमरान खान काट रहे हैं, 14 साल की जो कैद है वो शाह महमूद कुरैशी काट रहे हैं। तो उसको डील करना भी कि पहले वो अपील दायर करें, फिर उस अपील की बारी आए और फिर वो सारी जो है वो प्रोसीडिंग आगे चले, उसमें भी 1-2 दिन का वक्त नहीं लगता। एक अच्छा खासा लंबा प्रोसेस है। तो इमरान खान की ये जो 9 मई के सारे केसेस में अगर ज़मानत मंजूर होती भी है तो उसमें खुश होने की सच जो आपकी ज़रूरत नहीं है। वो एक फॉर्मेलिटी थी, वो उन्होंने पूरी कर दी है। खैर, गौहर अली खान ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान की जमहूरियत का अहम तरीन दिन है। कौमी हम 3 असम्बलियों को ख़त्म करते हुए नए इंतखाबात के जानिब बढ़े। सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत से 8 फरवरी इंतखाबात का फैसला हुआ। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि 2 बजे तक नताइज देते। सुबह 10 बजे तक नताइज का अमल हर सूरत मुकम्मल होना चाहिए था। उन्होंने तमाम हलकों के नताइज फॉर्म 45 के मुताबिक बनाने का भी मुतालबा करते हुए कहा कि आज रात 12 बजे तक नताइज ना आए तो एहतजाज होगा। उनका कहना था कि कोई डंडा या ऐसी डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ें अपने साथ लेकर मत आएं, सिर्फ पाकिस्तान का झंडा साथ रखें और अपने रिस्पेक्टिव आरओ से डिमांड करें, क्वेश्चनिंग करें इन सारे मामला से रिलेटेड। 9 मई के बाद इतनी चीज़ें तो मेरा ख्याल है उन्होंने अंडरस्टैंड कर ही ली हैं कि
ایسی اگریسو موب مینٹالٹی کسی کے حق میں نہیں جاتی، اور سب سے زیادہ اس کا فائدہ آپ کا اوپوننٹ اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ اس میں جو بھی اپنے آپ کے اس طرح کے پروٹیسٹ میں شامل ہو کے کچھ بھی حرکت وہ کرے گا، اس کا نام پی ٹی آئی اور عمران خان کے اوپر جائے گا. تو جہاں پر بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف پروٹیسٹ کی کال دے رہی ہے، وہاں وہ مینشن کر رہی ہے کہ جی پیسفل ہونا چاہیے، پرامن رہیں، کسی قسم کی وینڈلزم توڑ پھوڑ کی طرف مت جائیں. خیر ساتھ ساتھ گوہر علی خان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کے پی کے میں اور پنجاب میں اور وفاق میں حکومت بنائیں گے. 180 سیٹس ہم جیتے ہیں اس وجہ سے. اب یہ چیز ضروری ہے کہ ای سی پی کے جو اناؤنس ہوں گے ریزلٹس 20-21 فروری تک، تھوڑے دنوں تک، ابھی تو رزلٹ نتائج آفیشیل نہیں دے رہے، تو اس کے بارے میں ابھی بڑی مشکل ہے کہ وہ ایم این ایز اور یہ حلف والا سسٹم کب بھی آئے گا الیکشن کا، اس کی باری کب آئے گی. تو 180 سیٹس جہاں تک یہ گوہر علی خان اور پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے، وہ بات اس لیے عجیب ہے کہ اینڈ پہ ای سی پی ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنے ایم این ایز اور کتنے ایم پی ایز جو ہے وہ سلیکٹ ہوئے ہیں، پھر ان کا الیکٹ ہوئے ہیں، پھر ان کا جو ہے وہ حلف ہوگا. پاکستان تحریک انصاف اگر یہ کہتی رہی کہ جی ہماری سیٹس اتنی زیادہ ہیں، حالانکہ ریگنگ تو ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اچھے خاصے نمبرز کے ساتھ ہوئی ہیں، لیکن اس طرح سے کسی چیز پر پاکستان تحریک انصاف اگر سٹک کر جائے گی تو وہ ان کے حق میں نہیں جائے گی. جس طرح ابھی پاکستان تحریک انصاف نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو لے کے مذاکرات نہیں کیے ہیں، اور گوہر علی خان نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی سوچیں گے اور پھر سوچ کے بتائیں گے. ابھی تک ان کو اس کے لیے کچھ کر لینا چاہیے تھا، یہ ان کے لیے بہت ضروری چیز ہے، لیکن ان کی اپنی میرا خیال ہے یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے. وہ بھی کچھ دنوں میں اوبیسلی انہوں نے کچھ تو سوچ کے رکھا ہوگا. ایک اتنا بڑا ووٹر وہ اچھا خاصا ووٹر ٹرن آؤٹ جو ان کا ہوا ہے، اور زیادہ تر وہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈلے ہیں، پی ٹی آئی کے بیکڈ انڈیپینڈنٹس کو ووٹ ڈلے ہیں. تو یہ چیز دیکھنے کے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہوگی کہ پی ٹی آئی کیا کرتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کے ساتھ بات چیت شروع کی ہے، ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، ایم کیو ایم کی ہو رہی ہے، خاص طور پہ بلاول بھٹو جنہوں نے اپنی جتنی بھی الیکشن کیمپین تھی وہ نواز شریف کو اتنا برا بھلا کہہ کے کی ہے، پی ایم ایل این کی اتنی ان کو ذلیل کر کے، بالکل عمران خان جس طریقے سے نواز شریف کے بارے میں بات کرتے تھے سیم اس سٹائل میں انہوں نے پی ایم ایل این کو ایڈریس کیا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی جو رائیولری ہے اس سے سب سے زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اٹھایا ہے. اور اس ساری چیز کے باوجود آج بلاول صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ٹی وی جو مین اسٹریم چینلز ہیں ان سے بات کی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تک تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جب تک نتائج نہیں آتے تب تک میں بات نہیں کروں گا. تو اس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہم پی ایم ایل این کے ساتھ یا آگے کسی کے ساتھ بھی مل کے بیٹھتے ہیں یا نہیں، اور یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوگی. یعنی کہ وہ اس چیز میں آئے ہی نہیں اب کہ میں نون کو اتنا برا سمجھتا تھا، یا میں نواز شریف کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے سارا ٹائم جو ہے نا اپنی الیکشن کیمپین کرتا رہا ہوں. تو شاید یہی سیاست ہے اور یہی ان پارٹیز کا مزاج ہے. لیکن بلاول بھٹو کی ایک چیز جو اپریشیٹ کرنے کی ہے، جو ابھی تک اور کسی نے بات ہی نہیں کی، حالانکہ فیل ہر بندہ کر رہا ہے کہ ہمارے ملک میں الیکشنز کا سسٹم انتہا سے زیادہ کنٹروورشل ہے اور 75 سالوں سے. تو بلاول بھٹو کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی پارٹی آئے، جو بھی بندہ آئے، وہ ایٹ لیسٹ یہ چیز میک شور کرے، اس چیزوں میں ریفارمز لے کے آئے کہ اگلے آنے والے الیکشنز میں وہ اس طریقے سے کروائے جائیں کہ نہ عوام کو اس پر شکایت ہو، اور نہ جو پارٹیز اس میں الیکٹ ہوں جو اپوزیشن میں جائیں ان کو اس کے اوپر کوئی شکایت ہو، یہ رونا دھونا نہ ہو، اس کے اندر تھوڑی سی ٹرانسپیرنسی ہے. یہ ان کا کہنا تھا. لیکن یہ ایک بہت سٹریس چیز ہے، کیونکہ پاکستان میں الیکشنز میں صرف سیاسی پارٹیز انوالو نہیں ہوتی، صرف عوام انوالو نہیں ہوتی، اس کے اندر بہت انویزیبل لوگ بھی ہوتے ہیں. پریزیڈنٹ جو ہیں عارف علوی، انہوں نے کہا کہ اس سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو ہماری کوششیں تھیں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کو لے کے وہ نظر میں رکھی جائیں. تو ان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ جب آپ کے جنہوں نے اس کو چلانا ہے ان مشینز کو، وہی انٹینشنز ان کی کلیئر نہیں ہوں گی، انہوں نے ساری پلاننگز کر کے رکھی ہیں، تو آپ کوئی بھی الیکٹرانک سسٹم لا کے یہاں کھڑا کر دیں، معاملات سیدھے سٹل نہیں ہونے. فردوس عاشق ایوان کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، جن کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. اس میں وہ ایک پولیس اہلکار جو کہ اپنے یونیفارم میں ہے اور ڈیوٹی کے اوپر ہے، اس کو وہ تھپڑ مار رہی ہیں. اب اس کے خلاف ان کے خلاف ایک ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے، جس کے مطابق اہلکار این اے 70 سیالکوٹ میں الیکشن ڈیوٹی کے اوپر تھا. الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر نوٹس لیا ہے اور طلب کر لیا ہے فردوس عاشق ایوان کو. یہ ٹیمپرامنٹ اور اس طرح کا جو ان کا مزاج ہے وہ پہلے سے ہی بڑا مشہور ہے، وہ پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتی رہی ہیں. اس سے قبل جون 2021 میں فردوس عاشق ایوان نے ایک ٹی وی پروگرام میں پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوخیل کو تھپڑ مارا تھا اور نازیبا الفاظ کا استعمال کیا تھا. جاوید چودھری کے وہ پروگرام میں انوائٹڈ تھی اس میں.
لیٹس سی اگر وہ ان کو اس میں بھی اکاؤنٹیبل رکھا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. ساتھ ساتھ شیخ رشید وہ اپنے حلقے سے ہار گئے ہیں, 5,500 ان کو ٹوٹل ووٹ ملے ہیں. ان کی جو ضمانت ہے وہ بھی منظور ہو گئی ہے. سون ہی ول بی اے فری مین, اکثر جلد ہی وہ آپ کے بیچ میں چل پھر رہے ہوں گے. لیکن اتنے تھوڑے ووٹ اور اتنی بڑی بڑی باتیں جو شیخ رشید کی, اگر آپ اس کو تھوڑا سا وے کریں, اس کو تھوڑا سا کمپیریزن کریں, تو اس لحاظ سے شیخ رشید کو اپنے جو پولیٹیکل کریئر ہے اب آگے کا, سیاسی جو ان کا سارا ماحول آگے زندگی کا ہے, اس کے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ کیری آن کرنا ہے یا نہیں کرنا. نون لیگ نے تجویز دی ہے پیپلز پارٹی کو کہ ہم آپ کو پنجاب اور آپ بلوچستان میں ہماری حکومت بنانے میں مدد کریں. وہی جی مخلوط حکومت, ایک مکسچر. عمران خان نے بھی آج یہی کہا ہے کہ جو مکس اچار یا بنا رہے ہیں یا پاکستان کے لیے اور زیادہ حالات کو ورس بنا دے گا, لیکن آپشن اس وقت پاکستان کے پاس اس کے علاوہ ایسا کوئی ہے نہیں انفارچونیٹلی, کیونکہ پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ نہیں جیت رہے ہیں, چاہے وہ 100 سیٹیں جیتے ہیں جو ایکچولی میں ابھی تک الیکشن کمیشن کے نمبرز کے مطابق جیتی ہے, یا پھر وہ 180 سیٹس جیتے جو گوہر علی خان کہہ رہے تھے. بلاول کے ساتھ اور پیپلز پارٹی اس ٹائم ایک ایکس فیکٹر ہے ان ساری پارٹیز کے لیے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا پھر پی ایم ایل این ہو. لیکن بلاول اور پیپلز پارٹی میں ایک جو چیز, ایک بڑی لیس لائکنگ اور لوگوں کو جس کی وجہ سے بلاول اور پیپلز پارٹی پہ ٹرسٹ کم آتا ہے, تھوڑا سا ایک بے یقینی ان کے اوپر رہتی ہے, وہ زرداری ہیں. اس وقت بہت اوپنلی یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ بلاول اور ان کے جو ڈیڈی ایشوز ہیں, اور ڈیڈی ایشوز سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی مسئلہ ہے, بلکہ وہ جو بریفنگ زرداری صاحب سے کانسٹنٹلی بلاول لیتے ہیں, اور اس وجہ سے بلاول کی ایسج کوئی اٹ سیلف پرسنالٹی بلڈ نہیں ہو پائی. اور اگر بلڈ ہوئی بھی ہو, اس میں جو زرداری ہیں ان کا انفلوئنس اوبویسلی رہے گا. ان کا جو پولیٹیکل اسٹریٹجی اور ان کی جو پولیٹیکل سٹائل ہے, اگر بلاول پرائم منسٹر بن بھی جاتے ہیں تو آپ یہی سمجھیں کہ زرداری صاحب پرائم منسٹر آپ کے بنے ہوئے ہیں. اس وجہ سے لوگوں کا ان کے اوپر جو ٹرسٹ ہے پیپلز پارٹی پہ وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. بٹ لیٹس سی, یہ چیز سٹل اس سے کم نہیں ہوتی کہ اس وقت الیکشنز کے اندر پیپلز پارٹی ایکس فیکٹر کے طور پر موجود ہے. ساتھ ساتھ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک ہے, انہوں نے پاکستان کے الیکشن سے متعلق ایک پوری رپورٹ شائع کی ہے, جس کے مطابق 2018 میں 52% ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا تھا, اور 2024 میں 48% ووٹر ٹرن آؤٹ ہے اکارڈنگ ٹو دیئر رپورٹس. تو جتنی مرضی آپ یہ بھی فی الحال باتیں کر رہے تھے کہ جی بہت بڑا ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا ہے, جی ایسا تو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا, تو 4% کم ووٹر ٹرن آؤٹ ہے 2018 کے کمپیریزن میں, 2018 اور 2024 کے کمپیریزن میں. ساتھ ساتھ 16 لاکھ جو ووٹس ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے, اور اتنے ہی جو ووٹس تھے وہ 2018 میں بھی ریجیکٹ ہوئے تھے. 6 کروڑ ووٹ ٹوٹل ڈالا گیا ہے 2024 کے اس پورے ووٹ کے اندر, اس پورے الیکشنز کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ فردر یہ جو رپورٹ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کچھ انڈیپینڈنٹ آبزرورز کو پولنگ اسٹیشنز کے اندر سے بالکل ہی کک آؤٹ کر دیا گیا تھا, کہ وہ بتا ہی نہیں سکے کہ معاملات جو ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں, کیا چل رہے ہیں, اور وہ پراپرلی آبزرو نہیں کر سکے تھے اس ساری چیز کے اندر. فردر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک بڑی یونیک ٹرینڈ ہم نے آبزرو کیا ہے کہ اتنی بڑی پرسنٹیج انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی تھی, یعنی کہ 65% انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس پاکستان کے الیکشنز کے اندر موجود تھے. پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا, کیونکہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تو ہوتے ہیں, اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے طور پر گئی تھی. تو یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں, بلکہ جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز آئے تھے ان الیکشنز کو کے بیچ میں جو موجود تھے, ان کے لیے بھی ایکسپیرینس بہت زیادہ یونیک رہا ہے اس ساری آبزرویشن کو لے کے. آخر میں جو ایک چیز میرا خیال ہے اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے, وہ ہے ایسے لوگ جو عمران خان کے اگینسٹ تھے, اور عمران خان کے اگینسٹ جا کے انہوں نے پچھلے چند مہینوں میں بہت زیادہ باتیں کی, بہت زیادہ ریمارکس پاس کیے, جس میں آپ پرویز خٹک سب سے اوپر ہیں اس لسٹ میں, جو عمران خان کو فرعون کہا, یہ پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے نہیں کہا. وہ الیکشنز میں گئے, ان کا فیوچر کیا رہا؟ تو سب سے پہلے تو جی پرویز خٹک الیکشنز لڑے, اور وہ اور ان کی پوری فیملی, ان کے جو داماد اور ان کے جو بیٹے الیکشنز میں کھڑے ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی بھی نہیں جیتا ہے. جہانگیر ترین اور پرویز خٹک پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے جو ہیں وہ چیئر پرسن ہیں. اس کے بعد استحکام پاکستان پارٹی جو کہ جہانگیر ترین کی ہے, وہ بھی ہار جاتے ہیں. علیم خان اور رون چودھری جیتے ہیں. اور ان ساری چیزوں سے آپ ایک چیز انڈرسٹینڈ کریں, اور وہ یہ ہے کہ
یہ جو بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو ایک کے ساتھ دوسرا ٹائم دوسرے کے ساتھ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، تو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں جو پی ٹی آئی کے، میرا خیال ہے ان کو پرویز خٹک سے اور جہانگیر ترین سے لیسن لینا چاہیے کہ اگر آپ بھی اسی مزاج کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ یہ بھی پی ٹی آئی کے ہی لوگ تھے، جہانگیر ترین ہو یا پھر خاص طور پہ پرویز خٹک کو بنایا تو ان کو پاکستان تحریک انصاف عمران خان نہیں تھا، جو بھی وہ پوزیشن کے اوپر تھے، وہ اس پوزیشن کے اوپر اگر وہ پہنچے ہیں کہ وہ اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائیں، پھر اس کو وہ لیڈ کریں، پھر اس کو وہ الیکشنز میں لے کے جائیں، تو ایسے حالات آپ پی ٹی آئی کی وجہ سے بنا پائے. تو اگر کوئی بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ اس وقت یہ سوچ رکھے کہ وہ عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ تو لے گا اور بعد میں وہ ان کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی کے اندر چلا جائے گا، بالکل اپنی جو ہے وہ عمران خان سے تعلقی کا اظہار کر کے پی ایم ایل این کے فائدے اٹھائے گا، تو ان کا بھی جو فیوچر ہے وہ جہانگیر ترین اور پرویز خٹک جیسا ہی ہوگا. ابھی تک کے لیے خیر نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.